Our today chief guest represent the power of passion, encouraging us to believe in ourselves and our potential. He is just not a figure of authority, but visionary leader. Dr. Musaddiq Masood Malak graduated in pharmacy from the University of Punjab. He did Doctor of Philosophy in Healthcare and Administration Policy from USA. Besides teaching these subjects, he has also advised governments in the oil-rich Middle East, Eastern countries such as Saudi Arabia on matter of such as economics, education, and healthcare. In the spirit of gratitude and admiration, I would like to request our worthy chief guest, Dr. Musaddiq Masood Malik, to please come on stage and share a few words with us. Please, huge round of applause for Dr. Musaddiq Masood Malik. थैंक यू वेरी मच भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो यहाँ पर आता ही ये बातें सुनने के लिए हूँ। ये कल परसों इन्होंने तस्वीर भेजी, मैंने अपनी बेटों को भेजी, वो मानी। मैंने अपने बच्चों को भेजा तो उन्होंने कहा किसकी तस्वीर है। तो मैं तो यहाँ पर आता हूँ ताकि आप मुझे बुलाएं, और खास तौर पे मैं शुक्रगुजार हूँ सरदार शबीर अहमद साहब का, जिन्होंने मुझे दावत दी। और जिक्र मैं इस वजह से नहीं कर रहा एजाज खान का और मुजम्मिल का और खालिद सईद का, बिकॉज इन्हीं की तारीफें तो मैं सुनने आता हूँ। और मेरा तो गिला ये रहता है कि आप मुझे बुलाते नहीं हैं। आप मुझे बुलाएं, तस्वीरें मेरी लगाएं तो अच्छा रहेगा। लेकिन मैं आपको दो बातें शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ। एक तो मैंने जिक्र कर ही दिया है कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ बिकॉज जमशेद साहब बैठे हैं, उनसे मेरी मुलाकात हो जाती है। मैंने बड़ी दफ़ा आंखें मिलाने की डॉक्टर मुबशर से कोशिश की, वो तीसरी चौथी लाइन में बैठे हैं, उन्होंने आंखें नहीं मिलाई मुझसे मिलने के लिए। तो ये सब मेरे उस्ताद हैं। डॉक्टर खोकर जो है, उस जमाने में अभी रेमिंगटन बन रही थी जब हम कॉलेज में थे, और ये पढ़ाते भी थे, और साथ में बड़ी एक मायनाज इंडस्ट्री लगा रहे थे, स्पेशलाइज कर रहे थे ऑप्थोमोलॉजी में उस वक्त। आई थिंक अब तो मुझे मालूम नहीं है, बहुत दिन हो गए कोई ताल्लुक नहीं से इतना गहरा फार्मेसी। तो इन सबसे मिलने के लिए आता हूँ, मुलाकात हो जाती और बहुत सी यादें भी आती। डॉक्टर नईम मुजफ्फर हमारे उस्ताद थे, डीन भी थे, उनकी बहुत याद आती है। डॉक्टर शेख अफजल साहब, उनकी बहुत याद आती है। डॉक्टर हैदर अली हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे, उनकी याद आती है। डॉक्टर बशीर, हफीज खान, गजनफर चौधरी, सईद असगर, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। लेकिन उन सब की बहुत याद आती है। तो मैं आता हूँ जब यहाँ पे, तो बस मुझे खुशी होती है, एक तरह से रूहानी ताल्लुक है, और यहाँ पर आने से वो ताल्लुक भी चलता रहता है। बहुत से मेरे दोस्त हैं, मेरे सीनियर हैं। खालिद सईद साहब मुझसे कुछ साल सीनियर थे, यास खान साहब सीनियर थे, और अभी यहाँ पर तो मौजूद नहीं, और सुना किसी को भी नहीं मिलते वो। लेकिन आधी से ज्यादा फार्मेसी हमारे समाज में पास हुई ख्वाजा हसनैन हैदर के नोट्स पढ़ने। और इनके नोट्स हम पढ़ते पढ़ते तो थे नहीं कोई, तो उनके साल के आखिर में नोट्स ले लेते थे, जिसमें इंडियन फिल्मों के गाने लिखे होते थे साइड पे, हाशिए में। तो वो जो लोग रट्टा मारते थे, गाने भी याद कर लिया करते थे। और कुछ लोग तो वो हमारी वो फार्मेसी का वो जो कॉरिडोर है, वो क्या बना हुआ, वो ड्राइव वे जो है, वहां पे मैंने उनको उनमें से कुछ को वो गाने कुछ को सुनाते हुए भी सुना। मुझे इन्होंने मना किया वो जिक्र नहीं करने। लेकिन उनकी भी बहुत याद आती है। मेरे तो महर इशफाक साहब हमारे उस वक्त लीडर थे, वो भी हमारे सीनियर है, वो भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है। शहजाद, जिसे मोहब्बत से हम सारे शहजाद हुसैन लागू कहते थे, जिसकी मैंने बड़ी नकल भी मारी, वो भी आज तो यहाँ मौजूद नहीं है। मुजम्मल मौजूद है। नवाजिश, मैं देख रहा था, शायद डॉक्टर नवाजिश वो यहाँ पे नजर नहीं आए। आमिर सईद को गए हुए अरसा हो गया,
very fine man. These are my closest friends. Arif Beg, he did his PhD and now he is working for one of the Fortune 100 companies and he's heading a platform, a research platform for them in Cleveland. These are fantastic people जिन्होंने बहुत इज्जत और बहुत नाम कमाए तो मैं तो सब इन सबको याद करने के लिए यहाँ पर आता हूँ और मुझे ये नहीं समझ आती कि आप मुझे क्यों बुलाते क्योंकि मुझे तो 19 पता नहीं क्या कौन सी सदी में मुख्तलिफ थी जब मैं यहाँ कॉलेज में पढ़ता था यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वो क्या भला सा वो शेर है साहिर का जो आज मुझे याद आता है कि आप लोगों को देख के बिलखसूस ये जो नौजवान लड़के लड़कियां फार्मासिस्ट बैठे हैं इन सबको देखकर याद आता है कि नगमा निशात रूह का गाया है बारहा गीतों में आंसुओं को छुपाया है बारहा मासूमियों के जुर्म में ये आपकी नजर है मासूमियों के जुर्म में मासूमियों के जुर्म में बदनाम भी हुए तेरे तुफैल मूरदे इल्जाम भी हुए लेकिन हम इस जमीन पर एक बार ही सही दुनिया हमारे नाम से बेजार ही सही है पीटीआई के हवाले से नहीं कह रहा हूं लेकिन हम इस जमीन पर एक बार ही सही दुनिया हमारे नाम से बेजार ही सही लेकिन हम इन फिजाओं के पाले हुए तो हैं गरिया नहीं तो यहाँ से निकाले हुए तो हैं और मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है मैं 1982 में मैंने फार्मेसी स्कूल ज्वाइन किया अब उस बात को 42 इयर्स हो गए 42 साल हो गए उन कॉरिडोर्स में इतनी गर्द उड़ाई कि मैं आपको क्या बताऊं पढ़ाया तो जबरदस्ती जो प्रोफेसरों ने पढ़ा दिया मगर खाक बड़ी छानी वहां पे और 42 साल उस बात को गुजर गए और मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि जब मैंने फार्मेसी खत्म कर ली असल में तो हर एक की तरह या ज्यादातर आपके जो हमारे यहाँ दोस्त बैठे हैं जब घर वालों ने प्री मेडिसिन में डाला तो कहा कि भाई डॉक्टर बनना वरना मौत और मुझे तो शायद चौथी जमात से मेरे घर वाले कहते कि बस डॉक्टर ही बनना और कुछ नहीं बन सकते लेकिन ये जिनके आवारा टाइप दोस्त हों वो डॉक्टर वॉक्टर बनते हैं 2 4 5 नंबर कम आए तो फार्मेसी स्कूल में पहुंच गए तो जब मैं फार्मेसी स्कूल में पहुंचा तो मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि मेरे वालिद ने कहा एक दिन अभी मैं दाखिल नहीं हुआ था तो कुछ नाराज थे मुझसे क्योंकि नंबर तो बहुत ज्यादा लिए नहीं थे तो वो मुझे कहने लगे कि यार अच्छा तुम ऐसे करो फार्मेसी कर लो क्योंकि पढ़े लिखे लोग होते हैं सारी जिंदगी डॉक्टरों के साथ फार्मासिस्ट के साथ पाला पड़ेगा अस्पतालों से ये परचून के कोई काम नहीं करने पड़ेंगे जब कर लोगे तो एक छोटी सी फैक्ट्री लगा लेंगे फैक्ट्री लगा के फिर तुम जाओ तुम्हारा काम जाने जहां तक मर्जी पहुंच सकोगे पहुंच जाओगे तो मैं 3 4 साल 5 साल तो घूमता रहा इन तमाम दोस्तों के साथ उसके जब फारिग हुआ तो मेरे वालिद ने मुझसे पूछा अल्लाह उनके जगह पर जगह अता फरमाए कि उस्ताद सुनाओ आप क्या करना है तो मैंने तो सीखा पता नहीं तो मैंने वही सुना दिया उन्हें मैंने कहा कि जी बस वो बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं डॉक्टरों के साथ फार्मासिस्ट के साथ नर्सेस के साथ हॉस्पिटल्स ये वो वही जो उन्होंने 5 साल पहले बात की थी वही मैंने उनसे कर दी तो मैंने कहा कि ये करेंगे तो उनके एक दोस्त की फार्मास्यूटिकल कंपनी थी उन्होंने कहा अच्छा बेटा ऐसे करो तुम कुछ दिन बाद वहां चले जाओ फला अंकल से मिल लेना और 6 8 महीने साल उनके साथ काम करो उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं तो फिर वो जाने लगे वैसे तो उन्होंने बहुत सी मुझे बातें कही जो मेरे दिल पे नक्श हैं तो घूम के मुझे कहने लगे मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ अभी मैंने रिसेंटली एक यूथ कॉन्फ्रेंस पे भी ये बात की थी उनने मुझसे कहा कि once you join the rat race even if you win you're still a rat and I will share once you join the rat race even if you win you're still a rat
اور میں کو 2 4 5 دن بالکل پریشانی کے عالم میں ڈھونڈتا رہا، اور پھر میں ان کے پاس واپس آیا، میں نے ان سے کہا کہ نہیں، یہ میں نہیں کروں گا، I don't want to do this۔ تو انہوں نے کیوں بھائی صاحب، پرسوں تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں آپ۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ نہیں کرنا چاہتے تو کیا کرنا چاہتے؟ میں نے کہا یہ مجھے معلوم ہے، یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ میں نہیں کرنا چاہتا، یہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، اور پھر میں فگر آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے آج 42 سال ہو گئے مجھے خاک چھانتے اور یہ فگر آؤٹ کرنے میں کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ اور اس کی راستے میں جتنی چیزیں آئیں جن کا ذکر کر رہے ہیں، چاہے وہ پی ایچ ڈی تھی، فارمیسی، میری پی ایچ ڈی صرف ہیلتھ کیئر میں نہیں، فارمیسی ایڈمنسٹریشن اور پالیسی میں تھی، تو چاہے وہ پی ایچ ڈی تھی یا ہیلتھ اکنامکس اور میڈیکل ڈیسیجن سائنسز کی پوسٹ ڈاک تھی، اس کے زمانے میں جو کالج یونیورسٹی میں ہم پڑھاتے ہیں، یا جو بھی راستے میں آیا، کنسلٹنگ آئی، یا پھر اب یہ پالیٹکس آ گئی۔ So from pharmacy to academia, from academia to strategy consulting, life sciences consulting, from life sciences consulting to public sector reform, from public sector reform today in active politics, I'm still seeing, and I still believe I at least have one more life left. And I say this to the younger people, that you have a life ahead of you. And what that life is going to be is your aspiration and your dream. And even if you don't know, because I did not, and sometimes I feel I still do not, even if you do not, have faith, keep going. Have faith, keep going. Listen to your heart. It will get you there. I promise you that. So don't stop and never look back. So یہ بڑا پیغام تھا جو میں یہاں پر چاہتا تھا کہ میں آپ لوگوں کو۔ اگلی سلائڈ پہ آگے، ابھی تو کام شروع ہی نہیں ہوا، میں بس کھو گیا دوستوں کو دیکھ کے، ہمیشہ رہے میرے پاس۔ دیکھیے آج جو کچھ میں 1982 میں نے فارمیسی اسکول جوائن کیا، یہ 2024 ہے۔ And when I was sitting، وہ ہماری جو ڈرائیو وے تھی وہاں پہ جب ہم شام کو، یا وہ چین لگی ہوتی تھی اس کے اوپر بیٹھے، وہ فارمیسی اور انگریزی لٹریچر کے درمیان کی چین پہ ہمیں پروفیسر بہت منع کرتے تھے کہ پہلے وہاں بیٹھو نہیں، اگر بیٹھ دو تو آنکھیں اس طرف رکھو۔ لیکن I had no idea where my life would lead me. I did not know what the future is going to look like. 1982 کو گزرے، ابھی میں بیٹھا کیلکولیٹ کر رہا تھا، 42 years. It was a different century. It was the 20th century when I joined the pharmacy school. آپ میں سے آج جو لوگ گریجویٹ ہو رہے ہیں، ابھی ہوئے ہیں، یہ 2060 میں ریٹائر ہوں گے، اور ہو سکتا ہے اگر عمریں بڑھ گئی، اور ہو سکتا ہے اگر ریٹائرمنٹ ایج بڑھ گئی تو آپ میں سے کوئی لوگ 265 70 میں ریٹائر ہوئیں گے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ 2030 کیسا دکھے گا، تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ 2060 کیسا ہوگا؟ اس 2060 میں فارمیسی کا پروفیشن، ہیلتھ کیئر کیسی ہوگی؟ اس ہیلتھ کیئر کے اندر فارمیسی کا رول کیا ہوگا؟ فارماسیوٹیکل کیئر کیا ہوگی؟ اور جو فارماسیوٹیکل کیئر ہوگی اس کی ڈائیورسٹی میں آپ لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ یہ کسی کو نہیں پتا۔ اس وجہ سے جب آپ سامنے دیکھتے ہیں تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں you need to have the heart to imagine and you need to have the faith to follow۔ ہم جب بچپن میں تھے تو ہمارے ہاں وہ ایک پروگرام اسٹار ٹریک چلا کرتا تھا،
اور یہ میں اسٹار ٹریک، پہلا اسٹار ٹریک تو بڑی دیر تک چلتا رہا، میں پہلے اسٹار ٹریک کی بات کر رہا ہوں. اس میں عجیب و غریب چیزیں تھی، اسپیس دی الٹیمیٹ فرنٹیئر، اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں چیزیں تھی. اور ہمیں تو انگریزی بھی تھوڑی آتی تھی، مگر ہم سارے بھائی بھاگ کے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جاتے تھے وہ دیکھنے کے لیے، اسپاک اور کیپٹن کرک، اور وہ پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے ہائیبرڈ کوئی ولکنز، اور مجھے تو اب نام بھی یاد نہیں کون سی اسپیشیز وہ دکھاتے تھے. مگر آپ ذرا امیجنیئرنگ کی طاقت دیکھیے کہ ابھی پروگرام چل رہا تھا تو 1970s میں اس کے اندر وہ ہوتا تھا بٹن دباؤ تو پینے کی چیز یا کافی جو ہے وہ آ جاتی تھی اور وہ ہالو ڈیک سے اٹھا کے لے جاتے تھے. That gave way to microwave. 1970 میں مائکرو ویو آ گیا اس پروگرام کے بعد. ابھی وہ پروگرام چل ہی رہا تھا تو آپ کو یاد ہوگا ان کے پاس وہ ٹرانسپونڈرز یا پتہ نہیں کیا ان کا نام تھا، وہ ایسے کر کے بیلٹ میں سے نکالتے تھے فون اور ایک میسج کرتے تھے شپ کو. تو 1980 کے اندر ابھی پروگرام کی سیریز چل رہی تھی تو پہلی جنریشن سیل فونز کی آپ، اور اس میں وہ کہتے تھے اسپیس دی الٹیمیٹ فرنٹیئر. آج اگر آپ چاہیں کہ وہ ورجن والے جو ہیں وہ $1 ملین میں شاید آپ کو اسپیس ٹریول کے لیے لے جاتے ہیں. اور وہ ہالو ٹیک جس کو تمام لوگ کہتے تھے کہ ہمیں تو عجیب سا لگتا تھا کہ دشمن جو ہے وہ سامنے اسکرین پہ آ گیا. پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہے کہ میری عمر کے تو لوگ بھی بڑے تھوڑے رہ گئے جنہیں یہ یاد ہوگا، لیکن ہمیں تو عجیب سا لگتا تھا. کمپیوٹرز تو بھی تھے نہیں. میں نے تو پہلا کمپیوٹر، پہلی زندگی میں پہلا ریئل کمپیوٹر امریکہ میں جا کے دیکھا. ایک دن انہوں نے مجھے اس کے سامنے میں کیا تو یہ 1987 کی بات ہے، 88 کی بات ہے، گریجویٹ ہونے کے بعد گیا تو سامنے کمپیوٹر رکھ دیا. تو مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا یہ چلانا کیسے. سو ابھی کمپیوٹرز بھی بن رہے تھے، ایجاد ہو رہے تھے. تو آج وہ ہالو ٹیک، وہ یعنی میجک لینڈ جس میں کسی اور جزیرے میں، کسی اور ملک میں، کسی اور نسل کی کوئی ہائیبرڈ ایگزسٹنس لائف وہ آپ کی اسکرین پہ آ جاتی تھی، آج وہ اپنے ہاتھ پہ آپ فون کی شکل میں کیری کرتے ہیں. سو مچ فار دا میجک، بٹ سو مچ فار دا پاور آف امیجنیشن، اینڈ سو مچ فار دا فیتھ ٹو پرسو دیٹ امیجنیشن. تو یہ تمام چیزیں میں جن کا ذکر کر رہا ہوں، ان کا ذکر میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ جو تب لاگو تھا پچھلی صدی میں، ہماری صدی میں، وہ آج بھی لاگو ہے آپ کی صدی میں. کیونکہ یہ صدی تو آپ لوگوں کی، ہم تو ہو چکے ہیں. لیکن اگر آپ امیجنیشن اور فیتھ ان کے مرکب کے ساتھ چلیں گے تو یو وڈ بیکم انڈیفیٹیبل. اور یہ تمام باتیں جو آپ آج کر رہے ہیں، میرے ایک پروفیسر تھے ڈان رکر. تو جب میں نے پی ایچ ڈی اپنی شروع کی تو سب سے پہلے جو میں نے ان سے بات سیکھی وہ یہ تھی کہ if you ask the wrong question, odds are very high that you're going to get a wrong answer. So آج کی تمام گفتگو سننے کے بعد میں آپ سے یہی کہوں گا کہ don't ask the wrong question. Because if you ask the wrong question, ladies and gentlemen, the odds are very high that you're going to get a wrong answer. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اس وقت کا میجک تھا اب وہ میجک بدل چکا ہے. مگر میجک اب بھی ہے. یہ جن چیزوں کی آج آپ باتیں کر رہے ہیں ان کو تو گزرے ہوئے بھی ایک صدی گزر چکی ہے. ہماری کاؤنسل ہوگی، ہمارا یہ ہوگا، ایک کیئر ہوگی، دوائیاں کیسی ہوں گی، یہ بات تو ختم ہوئے ہوئے بھی اب 20 سال 15 سال بعد. اب تو دنیا کے بالکل نئے فرنٹیئرز کھل چکے ہیں. اور اگر آپ نے اس امیجنیئرنگ سے کام لینا ہے، وہ میجک جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے، کہاں وہ ہالو ٹیک اور کہاں یہ آپ کا سیل فون. میرے بچے جو ہیں، ہمارے زمانے میں تو کلنکی کالے رنگ کے ٹی آئی ٹی والے ٹیلی فون ہوتے تھے. پہلے آپ گھماتے تھے پھر وہ زز کر کے نیچے آتا تھا. تو اب میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ سیل فون نہیں ہوتے تھے تو لوگ وہ کہتے ہیں کہ
how is this possible? How can there be a world without cell phones? اس کمرے میں لوگ بے شمار بیٹھے ہیں جن کی زندگی میں سیل فون آیا اس سے پہلے نہیں تھا. تو وہ پلیٹ فارم، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے پہلی مرتبہ سیل فون دیکھا تو میں پہلوں یہ سوچتا رہا کہ بغیر تار کے آواز کیسے جاتے ہیں، اس کے ساتھ تو تار ہی نہیں ہے تو پھر آواز کیسے جاتی. اب وہی ٹیکنالوجیز جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. بے شمار ٹیکنالوجیز ہیں، میں نے انہیں کلب کرنے کی کوشش کی ہے، مگر آنے والا مستقبل آپ کا دنیا کا جو ڈیفائننگ فیچرز ہیں ان میں کئی پلیٹ فارمز اور کئی سائنسز. اس میں بایو ٹیکنالوجی ہے، اس میں نینو ٹیکنالوجی ہے، اس میں کوگنیٹو ٹیکنالوجیز ہیں جو اب انفارمیشن کے ساتھ مدغم ہو کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بن رہے ہیں. اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، یوبیکوٹس کلاؤڈ ہے، انفارمیشن اور کنیکٹیوٹی کا انٹرنیٹ آف تھنگس جو ہے وہ کک کر رہا ہے. ہر چیز دنیا کی ہر چیز سے کنیکٹڈ ہوگی، ہر شخص سے کنیکٹڈ ہوگا. مشین اور میپ کا انٹرفیس ایک عجیب سا ہو جائے گا. تو یہ تمام پلیٹ فارمز آپ کے سامنے، ان کے ذریعے منیچرائزیشن ہو رہی ہے. میں نے 1990s میں کچھ دن کے لیے میں نے جب اکیڈیمیا چھوڑا تو میں نے آئی ورک فار اے کمپنی کالڈ اسٹینفورڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ SRI اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں، اور میں ان کی لائف سائنسز کی اسٹریٹجی کنسلٹنگ میں تھا. تو اس کو جب میں نے چھوڑا تو ایک کمپنی نے مجھے دعوت دی ان کو جوائن کرنے کی. ایلائی للی اینڈ کمپنی نے، انڈین ایپلس میں یہ کمپنی ہوتی تھی. تو جس پلیٹ فارم پہ وہ چاہتے تھے میں کام کروں اس کا نام تھا فریلٹی. یہ 1990s کی بات بتا رہا ہوں. اور اس پلیٹ فارم کا مقصد صرف ایک تھا اور وہ تھا ایجنگ کو ڈیفیٹ کرنا. They called it frailty, I think, if I'm right. I hope I'm recalling it right. مگر 1990 میں لوگ ایجنگ کو ڈیزیز کے طور پہ دیکھ رہے تھے. آج جب میں جاتا ہوں مختلف کانفرنسز میں تو لوگ ڈیتھ کو ڈیزیز کی طرح دیکھنا شروع ہو گئے. آپ جب سائنٹیفک پلیٹ فارمز پہ جاتے ہیں، سائنٹیفک ریسرچرز کے پاس جاتے ہیں تو لیب ریٹس جو ہے وہ اس وقت اپنی زندگی سے 3-4 گنا زیادہ زندہ رہ رہے ہیں لمبا، اور جو ٹیپ ورمز ہیں وہ 7 گنا لمبا رہ رہے ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ جس طرح سے دنیا میں ڈیفیوژن آف ٹیکنالوجی اور جس ریٹ پہ ٹیکنالوجی ڈیفیوز کر رہی ہے. میں نے آپ کو کئی ایگزامپلز دی ہیں کہ بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ٹیلی فون کیسے ہوگا. تو آپ کے گمان میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی کہ آنے والے وقت میں کیا ممکن ہے کہ لوگ 3-4 سال رہیں؟ اگر لیب ریٹ 4 گنا رہ رہا ہے، ٹیپ ورم 7 گنا رہ رہا ہے، تو کتنا وقت لگے گا ایجنگ کو، فریلٹی کو ڈیل کرتے. اور یہ جو کوگنیٹو ٹیکنالوجی ہے، یہ AI، میں آپ کو پچھلے سال کی بات بتاتا ہوں. میں کانفرنس میں تھا کہ نیویڈیا اور اس طرح کے بڑے بڑے جو ان کے CEOs تھے وہ تمام لوگ وہاں پہ موجود تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا جو پروگرام ہے، جو لینگویج ہے، وہ لینگویج ہیومن لاجک کو ممک نہیں کرتی. ہمارے پاس وہ اسٹرکچر ہی موجود نہیں ہے کہ ہیومن لاجک کو ہم ریپلیکیٹ کر سکیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں. یہ پچھلے 2 ہفتے میں مجھے پتا چلا کہ وہ بھی ڈیفیٹ ہو گیا. آپ ذرا ریٹ آف چینج دیکھیں کہ جو تبدیلی 20 سال 25 سال میں آیا کرتی تھی وہ تبدیلی اب 6 8 مہینے 10 مہینے 18 مہینے میں آ رہی ہے. تو جب یہ تمام ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، جب آپ یہاں بیٹھ کے اپنے گھر کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے فون کے ذریعے، جب کیلیفورنیا میں آپ ایک ورچوئل والیٹ ہے آپ کا، آپ کوئی دوائی اٹھاتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جاتا ہے، اگر آپ کو نہیں پسند آتی OTC ہے واپس رکھتے ہیں تو کریڈٹ ہو جاتا ہے. نہ دکان پہ کوئی بندہ ہے، نہ کوئی سیلز پرسن ہے، نہ کوئی کاؤنٹر ہے. یعنی کیسے پتا چلا اس شیلف کو کہ آپ ہیں کون؟ شیلف کو کیسے پتا چلا آپ کون ہیں؟ آپ نے جب دوا اٹھائی
تو کیسے پتا چلا شیف کو کہ آپ یہ دوا خریدنے لگے ہیں اور آپ کا جو ورچوئل اکاؤنٹ تھا اس میں سے پیسے کیسے نکل گئے؟ اور اگر آپ کو پسند نہیں آئی اور آپ نے واپس رکھی تو اسی وقت ریئل ٹائم میں کریڈٹ کیسے؟ یہ تو ہو رہا ہے. یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو کہی ہیں ان میں سے ایک بھی ایسی بات نہیں جو ہوگی. یہ تو وہ تمام چیزیں ہیں جو آج ہو رہی ہیں. مگر جب آپ ان کو آنے والے مستقبل کی آنکھ سے دیکھیں تو جس ہیلتھ کیئر سسٹم کی آپ باتیں کر رہے ہیں اور جو ہم یہ بات تو آج کہیں بھی نہیں آئی کہ آپ کے آنے والے وقت میں آپ کے فارماسسٹ کے مستقبل میں مستقبل کی فارماسیوٹیکل کیئر میں مستقبل کے ہیلتھ کیئر میں وہ کیا ہیلتھ کیئر ہوگا. اس ہیلتھ کیئر میں کیا فارماسیوٹیکل کیئر ہوگی. اس فارماسیوٹیکل کیئر میں کیا فارمیسی کا رول ہوگا, فارماسسٹ کا رول ہوگا, اور آپ اس میں کیا کر رہے ہیں. اصل گفتگو تو آپ کو ان محفلوں میں یہ کرنی چاہیے. تو یہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں لانا چاہوں. اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ یہ ٹاپ کی جو 3-4 چیزیں ہیں یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اب ہو رہی ہیں ود اس اور وداؤٹ اس. کرسپر جو ہے یا جین ایڈیٹنگ جو ہے وہ تو ہو رہی ہے, اور سنتھیٹک جو آپ کی بایولوجی ہے یہ سنتھیٹک بایولوجی تو کک ان کر رہی ہے بہت جلد. جب آپ کے سیلز کو پروگرام کر دیا جائے گا ٹو سیکریٹ انسولین, ٹیکنگ دی ایزیسٹ ایگزامپل, تو پھر اس وقت آپ کا رول کیا ہوگا؟ جب سنتھیٹک بایولوجی کک ان کرے گی, جب سیلز کو مینیپولیٹ کیا جائے گا, جب جینز کو ایڈٹ کیا جائے گا, تو یہ سوچئے کہ اس ہیلتھ کیئر میں جو ہونا شروع ہو گیا ہے اس ہیلتھ کیئر میں ہمارے فارماسسٹ کا رول کیا. اب آج اگر آپ چاہیں تو اتنی مینیپولیشن تو اب ہونا شروع ہو گئی ہے کہ آپ اپنے آنے والی نسل میں بچوں کی آنکھوں کا رنگ وغیرہ وغیرہ آپ جین ایڈیٹنگ کے ذریعے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہ آپ نے سائنٹیفک فلموں میں دیکھے ہوئے کہ روبوٹس. لیکن بھائی اگر یہ جین ایڈیٹنگ چلتی رہی جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ چلتی رہے, یہ کرسپر اگر ڈیولپ ہوتا رہا اور ایکسپونینشلی بڑھتا رہا, تو مشین اور انسان میں آپ تفریق کیسے کریں؟ جب آدھا انسان انجینئرڈ ہوگا اگر ہوگا تو اس وقت کے ہیلتھ کیئر میں پھر آپ کا رول کیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جو ہمیں تو شاید نہیں سوچنے کی سہولت بھی نہیں اور شاید ضرورت بھی نہیں ہے, مگر آپ کو تو ہے. آپ کی زندگی میں تو یہ سب کچھ ہو جانے والا ہے. یہ جو نینو ٹیکنالوجی کے اندر نینو باٹس کے ذریعے اب وہ ٹارگیٹڈ سیلز کو جا کے تباہ کریں گے کینسر پیشنٹس کے, وہ جو نینو باٹس ڈالنے کی وہ سوچ رہے ہیں جو جا کے سیل کے لیول کے اوپر ٹارگیٹ کیا کریں گے رادر دین وہ کیمو تھراپی جو آپ کے باقی بھی بایولوجی کو برباد کر دیتی ہے. جب یہ نینو باٹس چلیں گے نینو ٹیکنالوجی کی وجہ سے تو تب کیا ہوگا؟ اور یہ جو آپ کی ری جنریشن ہو رہی ہے, یہ جو اسکیفولڈنگ بنا رہے ہیں بایولوجی کی بایولوجیکل لیبس کے اندر, نینو بایولوجی ہو رہی ہے, نینو سیلز کے ذریعے اسکیفولڈنگ بنائی جا رہی ہے جس میں ٹیشو ری جنریٹ کرے گا, جس میں اسکن ری جنریٹ کر رہی ہے, کرے گی نہیں کر رہی ہے. تو جب یہ ری جنریشن شروع ہو جائے گی اس نینو اسکیفولڈنگ مولیکولر اسکیفولڈنگز کے ساتھ, اور آپ ٹیشو کو ری جنریٹ کرنا شروع کر دیں گے, تو اس وقت آپ کا رول کیا ہوگا اس ہیلتھ کیئر سسٹم. تو اسی طرح یہ تمام جو ابھی ٹوکیو میں ایک ہوئی یہ اسپیشل نیڈس پیپل جو ہیں یا اسپیشلی ایبلڈ لوگ جو ہیں ان کی اولمپکس اسپیشل اولمپکس ہوتی ہیں, تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے ایکسو اسکیلیٹن پروستھیٹکس پہنے ہوئے تھے, کوئی تاج نہیں نکل رہا تھا, کوئی باہر سے ان کو کنٹرول نہیں کر رہا تھا, وہ سوچتے تھے اور ان کا ایکسو اسکیلیٹن جو ہے وہ ان کی سوچ کے مطابق ان کو موو کرتا تھا اور وہ فٹ بال کھیل رہے تھے.
جب یہ بات ڈیولپ ہو جائے گی، یہ تو میں آپ کو 5 سال 4 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، اور آپ کے پروستھیٹکس یہ مشین مائنڈ کا ایک نیا انٹرفیس ڈیولپ ہو جائے گا جو صرف ایک سیل ہوگا. جب یہ مشین مائنڈ کا انٹرفیس ڈیولپ ہو جائے گا تو وہ اسپیشلی ایبلڈ لوگوں کی زندگی کیا ہوگی. تو یہ ہیں وہ تمام چیزیں جو میں آج آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا، کیونکہ یہ ہے ہیلتھ کیئر کا مستقبل. یہاں ہم جا رہے ہیں. دس از ویئر وی ہیڈ. تو آپ تو دوائیوں کی بات کر رہے ہیں، وہ ہوں گی کہاں جب کیور جو ہے جینیٹک لیول کے اوپر مینیپولیشنز جو ہے، جب وہ آپ ٹریٹمنٹ کے بجائے کیور کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے، جب آپ ڈیزائن کے ذریعے پریونشن کی طرف چلے جائیں گے، جینیٹک اور بایولوجیکل ڈیزائنز کے ذریعے پریونشن کی طرف چلے جائیں گے، جب آپ کی پیدائش یا اس سے پہلے بھی یہ پتا ہوگا کہ آپ کس چیز کے لیے پری ڈسپوزڈ ہیں، اور جین سلائسنگ یا جین ایڈیٹنگ کے ذریعے اس کو کریکٹ کیا جا سکے گا، اس وقت کا ہیلتھ کیئر کیا ہوگا. اس ہیلتھ کیئر کے اندر فارماسیوٹیکل کیئر کیا ہوگی، اس فارماسیوٹیکل کیئر میں فارمیسی کا رول کیا ہوگا، اور اس فارمیسی کے رول میں آپ کا رول کیا ہوگا. ابھی میجک لگتا تھا چند سال پہلے تک، اب آپ کے پاس ٹیلی فون پڑے ہوئے ہیں، ایپل کی مشین ہے، وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ کا ہارٹ ریٹ کیا چل رہا ہے، آپ کو بتاتی ہے کہ آپ رات کو سوئے تھے تو ڈیپ آپ کی سلیپ کتنی تھی، اور خواب آپ نے کتنے دیکھے، کتنی دفعہ آپ نے کتنی دیر کے لیے خراٹے لیے، آپ کا بلڈ پریشر کیا تھا، آپ کی بلڈ شوگر لیول کیا چل رہی، سارا کچھ تو آپ کو بتا رہا ہے فون. تو جب یہ سارا کچھ آپ کو آج فون بتا رہا ہے، تو جب یہ یوبیکوٹس ہیلتھ کیئر انفارمیٹکس کا ایک جال بچ جائے گا تو آپ مجھے بتائیں اس وقت آپ کیا کریں. جب کیمیکل مجھے یاد ہے، انہوں نے مجھے 10-12 سال پہلے بتایا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیمیکلز تو ختم ہو چکے ہیں، اٹس آل بایولوجکس ناؤ. تو ہمارے ہاں تو ساری گفتگو جو ہے وہ کیمسٹری کی ہو رہی ہے اور کیمیکلز کی ہو رہی ہے، اسمال مالیکولز کی ہو رہی ہے. دنیا تو 2000 کی دہائی میں چلی گئی تھی بایولوجکس کی طرف، لیکن اب تو بایولوجکس ایک طرف رہ جائیں، یہ تو آگے اس کے تو یہ ہو رہا ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھا ہے. تو میں آج آپ کی ایسوسیشن کو بھی، آپ کے اساتذہ کرام کو بھی، اور آپ کو دعوت یہ دوں گا کہ اس نظر سے سوچیں، اس نظر سے سوچیں کہ کیا وہ بایولوجی آپ پڑھا رہے ہیں جو بایو ٹیکنالوجی میں جس کی ضرورت ہے، کیا آپ وہ فزکس پڑھا رہے ہیں جس کی نینو ٹیکنالوجی میں ضرورت ہے، کیا وہ آپ میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں جس کی ضرورت ان کمپیوٹیشنز میں ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمپیوٹر سائنس میں جاتی ہے، کیا آپ کا کریکولم ان تمام چیزوں کو اکٹھا جوڑ رہا ہے ایٹ دا کراس سیکشن آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجیز، جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے آنے والے وقت میں ایک رول پلے کرنا ہے. میرے پاس بہت سے جواب تو نہیں ہیں، اور میں یہ ایسا بھی نہیں کہ آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے وہ میں نے نوٹ نہیں کی. آپ کا جو بل ہے وہ سینٹ سے پاس ہو چکا ہے، فارمیسی ایکٹ، اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ نیشنل اسمبلی سے بھی پاس ہو. آپ کی جو ٹاسک فورس ہے، میں پرائم منسٹر صاحب سے ضرور درخواست کروں گا کہ اس ٹاسک فورس میں ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. آپ کا جو گلہ ہے کہ شاید فارماسسٹ کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی، تو آپ کی ریپرزنٹیشن کے لیے بھی میں ضرور لابی کروں گا. لیکن بھائی آپ آئیں گے تو کروں گا، میرے پاس تو آج تک کوئی نہیں آیا. میں نے 10 سال پہلے، 7 سال پہلے، 5 سال پہلے یہاں پہ تقریر کی، تب بھی یہ کہا تھا کہ آپ آئیں تو میں آپ کے لیے لابی کرتا ہوں. کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا. خالد سعید صاحب آتے ہیں، وہ بھی دوست ہیں میرے، آ کے گلا بلا کر کے چلے جاتے ہیں، مگر اس سوسائٹی، ایسوسیشن، ایکڈیمیا میں سے، انڈسٹری میں سے، وہ ایک میرا دوست بیٹھے، کہاں گیا وہ؟ اسد صاحب کہاں گئے؟ بات چلے گئے. وہ آتے ہیں بس کبھی کبھی آپ لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے لابی کرتے ہیں.
اور ایک دو اور دوست آتے ہیں، وہ بھی انفرادی طور پہ جو مجھے جانتے ہیں وہ آتے ہیں، لیکن آپ کی ایک ایسوسیشن ہے، آپ کے ادارے ہیں، میں تو اپنے آپ کو صرف اویلیبل کر سکتا ہوں، لاک تو آپ نے کرنا ہے، تو آپ آئیں نا، دروازے کھٹکھٹائیں، لیکن جب دروازہ کھٹکھٹائیں تو صرف یہ نہ کہیں کہ نوکریاں بڑھا دی جائیں، صرف یہ نہ کہیں، یہ بھی کہیں کہ فارمیسی، یہ جو آپ نے فارمیسی ایکٹ تجویز کیا ہے جو انشاءاللہ اپروو ہو جائے گا، does it speak to all the facts that I've put in front of you? So what is this act about? So I would urge you, rethink, rethink. And I would tell you, imagine the power of imagination. اس نے وہ کیا وہ بھلا سا رائٹر تھا، اس نے کہا تھا کہ نام بھول گیا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا کہ people look at the things the way they are and they ask why. I imagine what is not and I ask myself, why not? So my dear pharmacists, ask yourself, why not? Don't ask what can you do, ask what will it take, because the answers to what you can do are starkly different from the answer to what it would take. So imagine a future. Imagine your own position, your ideal position in that future. And then ask yourself a simple question. What would it take? Thank you very much for your attention.